बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत आमना के शोहर हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात को 6 साल गुजर चुके थे। हज़रत आमना अपने शोहर अब्दुल्ला को बहुत याद किया करती थी और अक्सर रातों में उन्हें याद कर कर के रोया करती थी। लेकिन किस्मत का फ़ैसला कि 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शोहर की कब्र पर भी जाने का मौका ना मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हज़रत आमना ने मदीना जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ठीक है, चली जाओ। हज़रत आमना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी लौंडी उम्मे ऐमन और हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला ऐसा ऐसा मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। उस काफिले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते पर हज़रत आमना की आंखों में कभी आंसू भर आते हैं और कभी दिल में एक तड़प उठती है कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कैसा दर्द उठा था कि वो मुझे क्यों इस भरी जवानी में छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत ही की थी। शायद को सिर्फ चंद ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों का सहारा बनकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफ़ान था जो हज़रत आमना के दिल में बरपा था। ऊँटनी सफ़र की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफ़र करके हज़रत बीबी आमना मदीना पहुँचती है। घर पहुँचते ही हज़रत आमना ने जैसी अपनी अम्मी को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था, उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हज़रत आमना अपनी अम्मी से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हज़रत आमना के आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि उस 25 साल की नौजवान लड़की आमना ने ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना बोला। आज 6 सालों के बाद अपनी माँ पर नज़र पड़ी तो हज़रत आमना अपने आप पर काबू ना कर सकी और अपनी अम्मी से लिपट कर सब कुछ कह डाला। हज़रत आमना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी, परेशान ना हो, अल्लाह तुझे उसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हज़रत आमना की अम्मी ने जब अपने नवासे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफ़ें करती ना थकती कि ज़रा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ने उसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हज़रत आमना अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शौहर से कुछ कह रही थी कि शायद वो ये कह रही होंगी, क्या ये अब्दुल्ला, तो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए हो? मैंने तो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी के सफ़र में ही अकेला छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐ अब्दुल्ला, काश के तुम जिंदा होते तो आज अपने इस आमना का गम देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी वापस ही ना आए। ऐ अब्दुल्ला, काश के तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते। क्या अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। ऐ अब्दुल्ला, काश के तुम जिंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ऐ अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चांद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया है। उसके सर से बाप का साया उठ चुका है। तेरा ये बच्चा एक ज़ुबान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके दिल में भी माल्ला के दूसरे बाकी बच्चों को देखकर ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि काश कि मेरे बाबा ज़िंदा होते तो वो मुझे अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देते, मुझे बाज़ारों में घुमाते और मुझे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते। हज़रत आमना अपने शौहर की कब्र के पास बैठी रोई जा रही थी और फिर शाम होते ही अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गई।
حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ امی جان اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے پیچھے ام ایمن بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائیں ان تینوں کو مدینہ کے باہر تک الوداع کہنے آئی اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے بڑی ویران جگہ سے گزر رہا تھا کہ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا، دل پر بوجھ تھا اور اداسی تھی، بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسو کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب واقع مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں، اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا، شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان آپ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کر رہی، آپ خاموش کیوں ہو، مجھ سے بات کرو امی، امی مجھ سے بات کرو۔ حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آمنہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے اس 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ شاید ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، امی جان اٹھو، مجھ سے بات کرو، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں آپ کے سوا کون ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے اور حضرت ام ایمن بار بار ہمارے حضور کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہاری امی اب
ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے اور ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، میری امی اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں کس کے سہارے جیوں گا؟ میں نہیں جاؤں گا امی کو چھوڑ کر۔ ناظرین، وہ تو کیا خوفناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت ایمن تھی، جو کہ گھر کی نوکرانی تھی۔ گھر کی نوکرانی سے کیا دلاسا مل سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینہ میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ یا نانی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا ہی دے دیتے، اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکے میں وفات دے سکتا تھا۔ کم سے کم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا کر دلاسا دے دیتے، اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سہارا بنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں، دیکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتی ہوں کہ پورے قرآن میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے، جس کی دعا کے ہاتھ اٹھتے ہی دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں، جس کی انگلی کے اشارے پر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جسے میں نے سارے جان کی خوبصورتی دی ہے۔ آ جاؤ، آج ساری دنیا والوں، ذرا ابوا کے مقام پر آ کر دیکھ لو کہ اس بچے پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی، اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، خالہ جان، میری امی کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے کر جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی کے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امی جان، آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ میری کوئی بہن ہے، اب میں کس کے سارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو گھر ہی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنی امی کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ ایمن فرماتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کی قبر پر نظر آتی رہی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان، مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ایمن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہے ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت ایمن رونے لگی اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ لوگ 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ واپس کیوں آئے؟ حضرت عبد المطلب بھی کچھ سمجھ گئے تھے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگا دیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی سی عمر میں
کتنی مصیبتیں آن پڑی ہیں۔ ان کا باپ کا سایہ تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا اور اب ماں بھی انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں، کیسے کیسے صدموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین محترم، امی کی وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات چیت نہ کرتے۔ اس واقعے کے 50 سے زائد سالوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابا کے مقام پر اپنے خیمے لگا لو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسا روئے تھے کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز توڑ دیتا۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین محترم، یہ وہ لمحہ تھا کہ جس نے نہ صرف ایک ماں کی جان لی بلکہ ایک ننھے بچے کے دل پر ایسی چوٹ لگا دی جو پوری امت کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا یہ درد بھرا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دنوں سے آزمائشوں کے پتھریلے راستے طے کیے، مگر ان کا صبر، ان کا توکل اور ان کی برکتوں نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ ماں جیسی شفقت کے سائے سے محروم ہونا کسی بھی بچے کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا، مگر یہی وہ درد تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو انسانیت کے دکھ درد کا مرکز بنا دیا۔ اور اب جب ہم اپنے بیان کے اختتامی لمحات میں داخل ہو رہے ہیں تو دل ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہم اس یتیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے جس نے سب کچھ کھو کر بھی پوری دنیا کو محبت اور رحمت عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے دکھ کو یاد کر کے اپنے دلوں کو نرم کرے، اپنے گھروں میں محبت، ماں باپ کے احترام، رشتوں کی قدر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو زندہ کرے۔ اے اللہ، ہمیں اس واقعے سے عبرت لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو اس نور سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے، ہمیں ان کے راستے پر چلنے والوں میں شامل فرما اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی نور سے منور فرما۔ آخر میں تمام سامعین و حاضرین سے گزارش ہے کہ اس دردناک واقعے کو صرف ایک کہانی نہ سمجھے، اسے اپنے ایمان کی مضبوطی اور دلوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔